खबरें में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। नाज़रीन, बड़ा दिलचस्प ऐड है जिसमें हम कदम रख चुके हैं। हर रोज एक ऐसा वाकया होता है, हम भौंच के रह जाते हैं और फिर न्यू नॉर्मल बन जाता है। रन डाउन और फिर हमारे साथ एक इंतहाई अहम शख्सियत एतजाज एहसन साहब हैं हमारे साथ ही रहिए। और कुछ खबरें, एक कमीशन बनाने की बात की जा रही है, जो 6 जज साहिबान ने खत लिखा। जज साहिबान भी अब इंसाफ मांग रहे हैं, इस पे बात करेंगे। जो कमीशन बनाना जो प्रपोज किया है, क्या उसका कोई नतीजा निकल सकेगा, इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे क्या एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलने की खबरें जो आ रही हैं, ये र्यूमर्स हैं, बात है या क्या। और फिर इंडिया के साथ तिजारत का भी एक कजिया सामने आया था, जब हमने कहा और फिर हमें जो बयान वापस लेना पड़ा, मगर बाद वजारत खारजा ने इस अमर की तस्दीक की कि शायद ये ज़ेरे गौर है। मेरे साथ जनाब मोहतरम एतजाज एहसन साहब, तारुफ के मोहताज नहीं है, कानून दान, दानिश्वर, लीडर और बहुत कुछ। जनाब बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब। एक तो एतजाज एहसन साहब, क्या ये जो हो रहा है, या हम देखते रहते हैं? इससे पहले कमिश्नर साहब ने बयान दिया, फिर उन्होंने वोल्टा फेस कर लिया। इज इट पार्ट ऑफ द न्यू नॉर्मल? आप इसे कैसे देखते हैं? और इस खत का या जो कमीशन का कोई नतीजा निकलता नजर आता है आपको, जनाब एतजाज एहसन साहब? जनाब काजी साहब, बड़ी तशवीश की बात है ये खत। इस किस्म का वाक़या पाकिस्तान की अदलिया में उसकी तारीख़ में नहीं हुआ कि 6 जज साहिबान हाई कोर्ट के, ये भी नहीं सिर्फ के सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के, हाई कोर्ट अदालत आलिया के 6 जज साहिबान बैक कलम, बैक ज़बान, बैक अल्फाज वो एक शिकायत ऐसी लाते हैं जो एक शिकायत नहीं है, बहुत सारी शिकायतों में, इसमें बहुत सारे मामलात इसमें आते हैं। और या तो होता ना, एक वाक़या होता, जज भी 6 हैं, जज भी अदालत आलिया के हैं, और मुख्तलिफ अनवा के वाक़यात पर वो बताते हैं कि किस तरह उनको पर दबाव डाला जाता है, किस तरह उनके रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है, किस तरह उनके मुलाजमीन को उठाया गया है, किस तरह उनके बेडरूम्स में और जो सिटिंग रूम है उसमें बगिंग की गई है, ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाए गए हैं, और वो डिवाइसेस वहाँ से बरामद हुई हैं उनके बेडरूम से और सिटिंग रूम से। और वो अभी ताज़ा जो उनकी आधा पौना घंटा जो पिछली रील रहती है, वो बाकायदा रीलें हैं जिसमें वो लाइव एंड एक्टिव बगिंग सिस्टम लगता है, वीडियो टेपिंग सिस्टम। अब इस किस्म के वाक़े के बाद और फिर उन्होंने और बताया कि उन पर दबाव डाला जाता रहा है कि वो फैसले किसी के मर्ज़ी के दें। फिर ये दबाव सिर्फ उन पे नहीं डाला गया, उन्होंने ये बताया है कि उसमें, उस ख़त में, कि उनको जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, मिसाल उन्होंने एक जज साहब की ली है, जिन्होंने बात नहीं मानी तो उनको पंजाब वापस भेज दिया गया, और पंजाब में से अब वो भावलपुर में लगे हुए हैं। यानी आइडेंटिफाइड लोगों को और आइडेंटिफाइड इंस्टेंसेस, इंसिडेंट्स पर मबनी ये कोई वेग ख़त नहीं है कि जी प्रेशर बहुत डाला जा रहा है, जी हमसे बड़ी दबाव और हमें थ्रेट्स की जा रही हैं। ये तो उन्होंने डायरेक्टली नाम लेके, इदारे का भी नाम लेके और ये किया। ये बड़ी दलेराना उनकी बात है, और सारी जुडिशरी को इन 6 के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और सारी जुडिशरी का ये इम्तिहान है इस वक्त अगर कोई गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ दी गई तो फिर अदलिया पाकिस्तान में कभी आज़ाद नहीं हो सकेगी, कभी आज़ाद नहीं हो सकेगी। और इस पे मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये एक कमीशन बना देना, कोई नॉमिनेट कर देना, वज़ीर आज़म का जाके
چیف جسٹس صاحب سے مل لینا، ان میں کیا کامنالٹی ہے اس بارے میں کہ یہ دونوں مل کے سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے. عدلیہ ہیز ٹو ٹیک اٹ آن اٹس اون شولڈرز اینڈ ٹیک اٹ اسٹریٹ، بیئر دا برڈن. کراچی سے لے کر خیبر تک اور کوئٹہ سے لے کر لاہور تک ہر جج کو اس میں ایک ساتھ ہونا چاہیے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونا چاہیے. یہ موقع قوموں کے تاریخوں میں بڑے کم آتے ہیں اور یہ ٹیسٹ ہوگا اس وقت کہ کون کارنیلیس ہے اور کون منیر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا خط کبھی لکھا ہی نہیں گیا پہلے اور کسی نے جرت ہی نہیں کی. اب یہ کہتے ہیں ایک دم کاؤنٹر نیریٹو بنایا گیا ہے جو سوشل میڈیا پہ تو بہت چلایا جا رہا ہے لیکن مین سٹریم میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جی یہ پتہ نہیں انہوں نے سازش کی ہے، انہوں نے یہ ججز نے مل کے ان کا بیانیہ جو ہے وہ ایک سیاسی رغبت کی وجہ سے ہے، سیاسی ان کی سوچ ہے، کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فرد کو یہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس میں دیکھا جانا چاہیے جب دو ظاہر ہے ایک یہ 6 ججز کا بیان ہے اور جن کے خلاف یہ بیان ہے، جس ادارے کے خلاف یہ بیان ہے اس ادارے نے تو انکار کرنا ہی ہے. وہ تو نہیں اقرار کر سکتے کہ جی ہم نے بگنگ بھی کی ہے، ہم نے آڈیو ٹیپنگ کی ڈیوائسز بھی لگائی ہیں، ہم نے جو الیکٹرک شاکس بھی لگائے ہیں لوگوں کو پکڑ کے تاکہ ججوں سے ہم اپنی منشا کا فیصلہ لے سکیں. اچھا اعتزاز صاحب، یہ معاملہ ایسا ہے زیادہ سے زیادہ آپ سے فائدہ اٹھا سکوں، میں ایک سوال بیچ میں، آپ بات جاری رکھیے گا. ایک تو پی ایم صاحب کا ملنا جو ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، پھر ایک ریٹائرڈ جج صاحب کا جو کمیشن بنانا ہے، کیا سپریم کورٹ کا یہ جو ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہم پہ لازم ہے، اس کا احترام، لیکن کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں، یا یہ جو ایکشن لیا ہے ریٹائرڈ جج کی یا کسی شخصیت کی اور ملاقات پی ایم صاحب کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ایم صاحب کی ملاقات تو چیف جسٹس کے ساتھ کوئی ہنگامی ہے اور ان کو پریشر پی ایم پہ بھی ہے اور چیف جسٹس پہ بھی ہے. یہ ان کے اعصاب پہ ذہنی طور پہ ایسی بات کبھی ہوئی نہیں. دیکھیں نا، اب یہ 6 ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، کوئی عام گواہ بھی نہیں، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہ ایک بندہ اکیلا یہ الزام لگا رہا ہے. یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ 2 ہیں صرف، 1-2 مل کے. یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یکدم ہوا ہے. انہوں نے پہلے جولائی 2023 میں اس معاملے کو اٹھایا اپنے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے. انہوں نے کوئی درخور اعتنا نہیں کیا اس کو، انہوں نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی. انہوں نے کہا میں نے ڈی جی سی سے بات کر لی ہے اور اب ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد بھی ہوتا رہا. انہوں نے بات کی ہی نہیں ہوگی عامر صاحب نے، پر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بات کر لی ہے، میں نے بات کر لی. پھر یہ معاملہ عمر عطا بندیال صاحب کے نوٹس میں لایا گیا. انہوں نے خط لکھا اس سال فروری میں لکھا تو وہ اس 2024 میں پھر بھی کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں ہوا. اور فروری میں نہیں، یہ معاملہ پہلے لے کے گئے عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے، اور اس وقت سینئر پیونی جج جو اپنے قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے بھی نوٹس میں آیا. یہ انہوں نے لکھا ہے، تحریراً لکھا ہے ان کے، لیکن کسی نے ان کی داد رسی نہیں کی. پھر ان کو جب اور دھمکیاں ملیں اور مشکلات پڑیں، ایک جج صاحب بلڈ پریشر کی ان کو اتنا ہو گیا ٹینشن سے کہ ان کو ہسپتال میں داخلہ لینا پڑا. تو اس وجہ سے وہ انہوں نے پھر اب ریز کیا ہے. اب یہ 1 سال سے یہ ریز کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ کوئی جلدی میں نہیں، کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا ہے، اور اس میں جو اس کو خلاف ان کے خلاف جو بیانیہ ہے کہ یہ کسی کے موٹیویٹڈ ہیں سیاسی طور پہ، بالکل سیاسی نہیں لگتا، یہ بڑا جینوئن گریونس لگتی ہے، کیونکہ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ہمارے قانون شہادت کے تحت اور ایویڈنس ایکٹ کے تحت دیکھنے کے لیے، ایک گواہ یا ایک فریق سچ بول رہا ہے کہ نہیں۔ ایک تو کیا وہ اکیلا ہے جو یہ موقف اختیار کرتا ہے؟ نہیں، 6 ہیں۔ اور کیا وہ جو جن لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے معتبر شخصیت ہے معاشرے میں؟ جی ہاں، وہ 6 کے 6 جج ہیں ہائی کورٹس کے۔ اور پھر یہ کہ کیا ان کے یہ بات میں کوئی رنگ آف ٹروتھ ہے، کوئی رنگ آف ٹروتھ، ڈز اٹ رنگ ٹرو؟ کیا یہ لگتا ہے کہ اس پہ ہم کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک دم یہ ایک ہی دفعہ نہیں کیا، 1 سال سے وہ اس بارے میں لگے ہوئے ہیں اور اس معاملے پہ ڈسکشنز کروا رہے ہیں اور چیف جسٹسز کے پاس جا رہے ہیں، اپنے بھی چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں لے کے یہ معاملہ۔ اس معاملے میں ایک رنگ آف ٹروتھ ہے۔ پھر رنگ آف ٹروتھ یہ ہے کہ وہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ان کو تقویت اس سے ملتی ہے کہ وہ جو معاملات ہیں وہ جب نوٹسز چیف جسٹسز کے لائے گئے ہیں تو چیف جسٹسز انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے نوٹس میں نہیں لائے گئے۔ دوسری چیز ہوتی ہے، ایک تو رنگ آف ٹروتھ، دوسرا دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ شخص صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، کیونکہ عدالت تو موقع پر موجود نہیں ہوتی۔ عدالت تو موقع پہ موجود ہو تو ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے، عدالت موقع پہ موجود نہیں ہے تو وہ ریکنسٹرکٹ کرتی ہے کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی اور شہادت ہے یا ثبوت ہے یا کوئی ایسا آئٹم ہے، انسٹرومنٹ ہے جو اس کی سٹوری کو کرابوریٹ کرتا ہے، یعنی تقویت پہنچاتا ہے۔ کرابوریشن کا اصول ہے۔ تو کرابوریٹ کیا کرتا ہے؟ کرابوریٹ یہ کرتا ہے کہ انہوں نے وہ ایک جج صاحب کے گھر سے جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ملی ہیں وہ ان کی بات کو، ان کے موقف کو، ان کے بیانیے کو وہ کی تائید کرتا ہے۔ تو یہ کرابوریشن بھی ہے، رنگ آف ٹروتھ بھی ہے، تو اس پہ بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ آپ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے، کیا روکنا مشکل ہوتا ہے اعتزاز احسن صاحب، لیکن میں ایک ضرور پوچھوں گا کیونکہ اس بحث کو اب گھسیٹ کے سیاست کی دنیا میں بھی چلی گئی ہے۔ ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے کہ جی اب یہ اور مزید کیس نہ سنیں جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور وہ جو کیسز انہوں نے سنے اور پھر جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے اس کو یعنی استعمال کریے کہ جو فیصلے ہوئے جو خان صاحب کے، کیا ان کو ریلیف مل سکتا ہے اس نئے ڈیولپمنٹ کی شکل میں، اور ان ججز یہ ثابت کیسے کریں گے، یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ جی اعتزاز صاحب پلیز کنٹینیو پلیز۔ ثابت کرنے کی تو بات میں بتا رہا ہوں نا، عرض کر رہا ہوں کہ یہ ثبوت تو دیں گے کمیشن کے سامنے۔ کمیشن کے بارے میں بالخصوص عرض کروں گا ابھی 1 منٹ میں، وہ تو دیں گے وہاں، اور وہاں ہوگا ثابت یہ سچ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ایسی غلط بیانی ہو ہی نہیں سکتی جو 6 ہائی کورٹ کے جج اتنے اسپیسیفک انسیڈنٹس کو، اسپیسیفک انسیڈنٹس پہ بار بار، ایک بار نہیں، کوئی 3 دفعہ ان رائٹنگ، اور کم از کم 2-4 دفعہ ہوگا انٹریکشن اورلی وربلی، اپنے چیف جسٹس سے تو لازمی ہوتا رہا ہوگا کہ یہ آپ کچھ نہیں کر رہے اس معاملے میں۔ جب 3 دفعہ ان رائٹنگ وہ لا سکتے ہیں پورے سال کی دورانیے میں، تو وہ یہ ایک ان کی سچائی کی دلیل ہے۔ اچھا، لیکن اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یہ آسانی سے اٹ وونٹ کم ٹو ریسٹ۔ یا تو عدلیہ برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بالکل ایک غیر فعال اور یہ جو ہوتا ہے مفلوج ہو جائے گی، لیکن یا پھر اس سے نکلے گی تو کندن اور سونا بن کے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو سیریسلی لیا جائے،
ان کو پرائما فیسائی تسلیم کیا جائے کہ پرائما فیسائی یہ درست بول رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں اداروں کو اداروں سے لڑانے کی، پر یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہمارے اداروں میں کوئی روگ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو اس قسم کے کام کیے جا رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں ایک ہی قسم کا فورم میری ادنا سی رائے ہے، پر آپ دیکھیں گے جو کہ خود قاضی فیض عیسیٰ صاحب جس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں اور جس کا تذکرہ ان کے ساتھی جج کرتے رہے، جب عمر عطا بندیال صاحب ایک بینچ بنا کے سارے کام اسی بینچ سے کراتے تھے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ سینئر ججز کو کیوں نہیں بٹھایا. اور سینئر ججز آپ 6 سب سے سینئر ججز 9 سب سے سینئر ججز کا بینچ بنا دیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور اس سے کسی کو نہیں کوئی اعتراض ہوگا. اور وہ بینچ بیٹھ کے یہ دیکھے صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حد تک نہیں. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز یہ دستخط کر کے دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، ہم سے ججمنٹس ڈرا دھمکا کے اور اغوا کاری بھی کر کے اس طرح لی جاتی ہیں، ہماری پریویسی میں آڈیو ٹیپس ویڈیو ٹیپس لگائی گئی ہیں، یہ کس نے لگائی ہیں یہ سب پتہ لگنا چاہیے. تو وہ پھر پہلے سینئر موسٹ 9 ججز شوڈ ٹیک کوگنیزنس آف دس میٹر، کیونکہ یہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو اس طرح کے پریشرز لاہور ہائی کورٹ کے ججز پہ بھی ہوں گے، سندھ ہائی کورٹ کے ججز پہ بھی ہوں گے، کوئٹہ ہائی کورٹ کے ججز پہ بھی ہوں گے، پشاور ہائی کورٹ کے ججز پہ بھی ہوں گے. ان پہ کیوں نہ ہوں گے؟ کیا یہی صرف ہیں جن کو اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے یا ان سے ایسا سلوک کیا گیا ہے؟ یہ پرکھنا پتہ رکھنا یہ سب سے کلیدی اور ضروری کام ہے. اور اس وقت ریاست کی سب سے پہلی ڈیوٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر ہماری عدلیہ بے وقار ہو جائے گی اور لوگوں نے کہا کہ ان پہ تو دباؤ ڈال کے اور ان سے فیصلے لیے جا سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جو پیسہ باہر سے آتا ہے، جتنا سرمایہ باہر سے آتا ہے، وہ سرمایہ کیوں آئے گا؟ وہ جو مکنزی اینڈ کمپنی سے $2 ارب لانے سے پہلے کوئی آپ پروجیکٹ کا ایم او یو کر بھی لیں، ایم او یو کے بعد وہ کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ مکنزی اینڈ کمپنی جیسی کمپنیوں سے فورینسک آڈٹ کراتے ہیں، عدلیہ کا فورینسک آڈٹ. اس میں رشوت ستانی نہیں دیکھتے سر، اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی تاخیر ہوتی ہے ججمنٹس میں، کتنی ججمنٹس انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو ہوتی ہیں، کتنی ججمنٹس بریک لینی ہے. میں جا رہا ہوں، اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ میں ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں مزید کچھ. سوال دوبارہ عرض کرتا ہوں، ٹی آئی کو اس ڈیولپمنٹ میں کے بعد کوئی ریلیف کی جو اشارے یا باتیں کر رہی ہے پی ٹی آئی، وہ ایک دیوانے کا خواب ہے یا کیا ہے؟ اس پہ بھی کائنڈلی کمنٹ، اپنی بات بھی مکمل کریں جناب اعتزاز احسن صاحب. نہیں، اس پہ تو دو آراء ہو سکتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ان ججز کے خلاف اگر کچھ کسی کی رائے بن بھی جائے تو وہ یقیناً وہ جج جو ہیں وہ اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گے. اس میں ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز کا ہوتا ہے، فیصلے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کالعدم ہو سکتے ہیں. ہاں، لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ ہے پاکستان میں کسی ہائی کورٹ کی پوری تاریخ، لاہور ہائی کورٹ کے 150 سالہ تاریخ میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کبھی کہ کسی جج نے، ایک جج نے بھی شاید لکھ کے دیا ہو کہ ہم پہ، میرے پہ پریشر ہے، یا کہا ہوگا تو زبانی کہہ دیا ہوگا چیف جسٹس صاحب کو کہ میرے سے کیس ہٹا کے کسی اور کے سامنے لگا دیں. پر یہ تو 6 ججز پرسسٹنٹلی اپنے ذاتی تجربات
کے متعلق اپنے ذاتی، کوئی ان میں سیاسی گروہی تجربہ نہیں ہے، ذاتی تجربات کے مطابق پرسسٹنٹلی ایک تواتر کے ساتھ چیف جسٹسز اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹسز آف پاکستان کے نوٹس میں لاتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہمارے سے ججمنٹس کو لینے کے لیے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس میں الیکٹرک شاکس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے جج سے تو نہیں کر سکتے، اس کے کسی قریبی شخص پہ کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں خود پروب کرنے والی ہیں، ان میں خود یہ ججز کا اپنا مفاد اس میں ہے، اپنی پناہ اس میں ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں اور ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کریں، اور سینئر 9 ججز بیٹھیں، کوئی ریٹائرڈ جج کو اور ان کو نہ بنائیں۔ کبھی ایسی کمیشن کا کوئی فائدہ، کوئی رپورٹ نہیں آئی جو کہ ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ سرونگ ججز ہونے چاہیے، سرونگ ججز فرسٹ 9 ٹاپ 9 ججز آف دی سپریم کورٹ، ان کو ہونا چاہیے، وہ کوئی کسی کی رائے الف ہو، کسی کی بے ہو، کسی کی جیم ہو، کسی کی دال ہو، اس سے غرض نہیں ہے، پر وہ ایک پروپرائٹی ہوگی، ایک اس میں دستور قسم کی کہ ایک دستور ہوگا۔ اگر آپ بلا کسی کو بغیر کسی میں کا منتخب کیے آپ پہلے 9 سینئر موسٹ 9 ججز کو کا بینچ بنا دیتے ہیں، یہ کوئی جج صاحبان بھی اس کو کوئی عام خاص بات نہ سمجھے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان 6 ججز کے ساتھ ہوا ہے تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر وقت ہر مرتبہ ہم اسی خیال میں رہتے ہیں، جی مینو کون کہہ سکتا ہے، مجھے کون کہے گا، اور یا اگر آپ کو کہے گا تو آپ تو مان ہی جائیں گے، پہلے سے بات ان کی مان جائیں گے، تو انصاف تو نہیں ہوگا آپ کے ہاتھوں۔ یہ انصاف کا جو سٹرکچر ہے اس ملک میں سارا، وہ اس پر مبنی ہے کہ اس واقعے پر اور اس خط پہ کیا ری ایکشن لیتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اگر تو وہ ٹاپ 9 ججز کا بینچ بنا دیتے ہیں اور ان پہ فیصلہ لاسٹ کوسچن آخری سوال، کیا کوئی وکلاء کی طرف سے بھی وکلاء جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی کسی رد عمل کا کوئی اندازہ ہے آپ کو یا ہو سکتا ہے؟ اندازہ ہے جی، اندازہ اگر وکلاء نے یہ دیکھا کہ باقی جج صاحبان جو ہیں کراچی والے، سندھ والے، پنجاب والے، بلوچستان والے، خیبر پختونخوا والے اور سپریم کورٹ والے، وہ ان 6 ججز کو کوئی ان میں ذاتی موٹیو اور کوئی اور عذر دے کے ان کو تنہا چھوڑ رہے ہیں، تو پھر وکلاء خود میرا خیال ہے اٹھیں گے۔ اور وکلاء کی صلاحیت ہی یہ ہے اور خاصیت ہی یہ ہے کہ اگر وہ دیکھیں اس قدر انصاف ہوتا ہوا، اور یہ دیکھیں اس قدر کسی کے ساتھ کسی کو تھرون بیفور دا وولفز، جس طرح افتخار محمد چودھری کو کیا تھا۔ افتخار محمد چودھری میں اور میاں سعید الزمان صدیقی میں کیا فرق تھا؟ سعید الزمان صدیقی بھی چیف جسٹس تھے جن کو پرویز مشرف نے ہٹایا تھا، اور وہ اپنا بستر باندھ کے اور کراچی اسی شام چلے گئے تھے۔ افتخار محمد چودھری کا فرق یہ تھا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دو، تو اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا، اور وہ ڈٹ گیا۔ اگر یہ 6 اس طرح سامنے آئے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ٹرن اباؤٹ کرا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی دلیری میں اور ان کی اور بڑی سادہ اور سلیس زبان میں دقیق باتیں کرنے کا فن آپ سے کچھ سیکھے، بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب۔ ہم حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है हमारे दो इंतहाई अहम तजिया नगार दोस्त जनाब मुनीब फारूक साहब, एंकर भी हैं, और मोहसिन बेग साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे इन दोस्तों का। मोहसिन बेग साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूं। एक रिटायर्ड जज के कमीशन की अब बात हो रही है कि ये बनाया जाएगा, ये जो खत लिखा गया है जिसने एक हलचल मचा के रख दी है, आप क्या समझते हैं कि इस तरीके हम किसी मंतकी अंजाम पर पहुंच पाएंगे और इसकी फॉल आउट क्या हो सकती है? जनाब मोहसिन बेग साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली ये लेटर जो 6 जजों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, देखिए इसका एक बहुत पेचीदा बैकग्राउंड है। मसला ये नहीं है कि कौन इनको इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपनी मर्जी के फैसले ना दे पाएं, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है और जिस तरीके से ये फैसले करते हैं, ये सबको पता है कि हमारे यहाँ जुडिशरी का जो कंडक्ट है और जो मेरे ख्याल में जब से आपकी और मेरी होश हमने संभाला है, वो कंडक्ट किस टाइप का रहा है और आज भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। इसीलिए दुनिया ने हमें 138 नंबर पे रखा। हमसे नीचे 2 ही मुल्क हैं, वो पता नहीं कौन से होंगे। तो उसमें सारा कसूर ना तो एग्जेक्टिव्स का है, ना ही मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, क्योंकि जजेस ने बहुत सारे काम उनके कहने पे किए, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आज वो लेटर ये लिख के बता रहे हैं कि जी हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि किसी भी स्टेज पे अगर इसका एविडेंस मांगा जाएगा या इन जजेस से कोई प्रूफ मांगा जाएगा, हेयर से की कोर्ट ऑफ लॉ में कोई वैल्यू नहीं होती कि आप किसी का कह दें जी वो इन्फ्लुएंस कर रहा था। आपको सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा जिस पे आपने इल्जाम लगाया एजेंसीज पे या एग्जेक्टिव पे, बजाय इसके कि आपने पिछले रेफरेंस, ये देखें ना, शौकत अजीज साहब का इन्होंने लेटर में रेफरेंस दिया। इन्होंने तो सोशल बाइकाट किया हुआ था उन साहब का, और वो साहब जो थे उसके, ये मोहसिन अख्तर कियानी और ये सारे जो थे, ये तो इस चक्कर में नहीं थे कि उनके साथ खड़े होते। आज उनका भी लेटर में लिख दिया। इसमें से एक बात सही है, वो जफर इकबाल एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद थे, जिनके घर में उन्होंने क्रैकरों का जिक्र किया है। मैं ये समझता हूं कि अगर जजेस खुद से, हालांकि आप अगर इनके फैसले उठा के देख लीजिए, इनका अपना कंडक्ट उठा के देख लीजिए, तो उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये कहना कि जी ये सारे काम क्योंकि उनके अंडर प्रेशर हुए थे, तो ऐसा गलत है। क्योंकि ये जो लास्ट जो इमरान खान के जो फैसले हुए, इसमें यही जजेस थे जिन्होंने कहा कि जो FIR अभी दर्ज भी नहीं है उसमें भी आपको बेल देते हैं। मतलब इस किस्म के कंडक्ट को आप क्या कहेंगे? और अभी जो ये फैसले दे रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि इनको बुला के इनसे एविडेंस मांगा जाए। अगर ये एविडेंस ना दे सकें तो इनको फारग किया जाए, क्योंकि ये किसी पे ब्लेम करके ये खुद क्लियर होना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे फैसलों पे कोई बात हो। और मैं आपको काजी साहब एक वसूख से बात बता देता हूँ, आपको इल्म होगा, ऐसी कोई बात नहीं, पब्लिक से कुछ छुपी हुई बात नहीं है। ये सारे वो जजेस हैं जो इमरान खान को आउट ऑफ वे जाके फेवर दे रहे थे और तहरीक इंसाफ को दे रहे हो, आज भी दे रहे हैं। तो जब तक ये फैसला नहीं होता, एक तो इनको बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए, अगर इनके पास एविडेंस है तो नेचुरली जिन लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया, जिन लोगों ने इनको प्रेशराइज किया, उनको जो है उनका कोई एहतसाब होना चाहिए, जिस लेवल पे भी हो। हम ये इस हक में है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी मुल्क के लिए। लेकिन जो इनका अगर ये प्रूफ ना दे पाए, फिर ये फारग होने चाहिए। और जब तक ये केस चले, इनके पास कोई केस लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड हो गए ये जजेस। और ये अगर अभी भी कहेंगे जी ये केस कोई सुनेंगे हाई कोर्ट में बैठ के, तो वो भी मैं समझता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी आपकी एक राय है, एक नुक्ता नजर है जो बड़ा अहम है। मुनीब फारूक साहब, आप तो एंकर ही नहीं है, एक माहिर कानून भी हैं। 2 बातें की बेग साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो इनको एविडेंस देना पड़ेगा ये अपने इल्जामात को साबित करने के लिए, और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इन्हें उस वक्त तक कोई केस नहीं सुनना चाहिए जब तक इसका फैसला नहीं होता। मगर साथ ही मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो फैसले इन्होंने माजी में किए हैं, क्या फिर वो फैसले भी, उन पर भी जो है हम जो है वो डाउट कर सकते हैं या डाउट किया जा सकता है, या दोबारा से उनकी हेयरिंग का मुतालबा हो सकता है? जनाब मोहतरम मुनीब फारूक साहब।
بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیے اہمیت اس بات کی ہے کہ ایک تو جو کیسز آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں وہ تو خیر کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہے. وہ تو اگر ان کو کسی نے چیلنج کرنا ہے تو وہ تو اپیل سٹیج پہ ہی ہے. لیکن دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک بات یہ کہ اس خط کے اندر جو کہ لکھا گیا ہے، بے شک ان جج صاحبان نے ایک ایکسٹراڈنری قدم اٹھایا ہے، لیکن یہ بات اگر اس کے حقائق سے کوئی ایک سیکنڈ سائڈ پر رکھا جائے، جو پرسیپشن ہے، تو پرسیپشن تو ایسا ہی ہے کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کی جو عدلیہ ہے اس کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس نے خود کو رینٹ آؤٹ کیا ہے پاکستان کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. ماضی قریب میں اگر دیکھا جائے تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور جو 2 خطوط اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے گئے، دونوں کے اندر یہ بات کی گئی کہ وہ تو خیر جو سلسلہ ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. میں اس بات سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ پرسیپشن اپنی جگہ، لیکن کیونکہ اب اسپیسیفک انسیڈنٹس کا ذکر کیا گیا ہے تو ان تمام جج صاحبان کو وہ ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا اس کمیشن آف انکوائری کے سامنے. میرے خیال میں جتنے، یہ ظاہری بات ہے، میں کیونکہ تمام ججز جنہوں نے لکھا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود قانون پڑھ چکے ہیں اور اس پہ اتھارٹی رکھتے ہیں، تو بغیر تحقیق کے یا بغیر ثبوت کے تو یہ وہاں پر پیش ہونے نہیں چاہیے انہیں. اور اگر یہ بات صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر ہے تو میں ایگری کرتا ہوں، پھر تو یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر ان تمام الزامات کے شواہد موجود ہیں پھر تو ایک بڑی ڈیمننگ انڈائٹمنٹ ہے ہمارے ملک میں پاکستان کی ایک فیڈرل ہائی کورٹ کی. اب وہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور ماضی میں اس کا کتنا بڑا بیگیج ہے جو کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کے اوپر موجود ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ میاں نواز شریف کو جب سزائیں دلوائی گئیں اور 2018 کے اندر جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا احتساب عدالتوں کے اندر 2017-18 میں، تو اس وقت ایک رپورٹر تھے جیو نیوز کے، ابھی بھی ہیں، آصف بشیر چودھری. انہوں نے ایک مبینہ طور پر وہ ایک صاحب تھے شاید کسی حساس ادارے کے، وہ احتساب عدالت سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے ان سے گفتگو کی کہ جناب آپ یہاں پر کورٹ ٹائمنگ کے بعد کیوں جج صاحب سے ملنے آئے تھے، کیا بات تھی؟ تو وہ اپنے ایک نوٹ بک انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اس سے اپنا چہرہ چھپاتے رہے، بعد میں وہ پھر ایک جھاڑیاں کراس کر کے ٹیکسی میں بیٹھے اور چلے گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ پریکٹس پہلی دفعہ اڈاپٹ کی گئی ہے؟ پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی، لیکن شوکت عزیز صدیقی صاحب کے وقت ان ججز میں سے میرے خیال میں شاید ایک جج تھے جو موجود تھے، باقیوں کی تو ایلیویشن ہی بات کی ہوئی ہے. تو اگر یہ جج آج کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ ہے، تو یا تو یہ بات ثابت کر دیں، لیکن اگر یہ ثابت نہیں کر پاتے تو ان کو سبکی ہوگی. لیکن جو تاثر ہے بصدر احترام وہ تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اور ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا سلسلہ جاری ہے، اور نہ صرف جاری ہے بلکہ یہ پریکٹس بڑے کنوینئنٹلی اڈاپٹ بھی کی جاتی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. میں آتا ہوں ذرا محسن بیگ صاحب، 2-3 خبریں ہیں، آپ تو اندر کی خبروں کے بڑے جو ہے ماہر بھی مانے جاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ ایک تو گنڈا پور صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر داخلہ صاحب سے، کیا -1 طے پا چکا ہے، اور کیا یہاں پھر کوئی برف پگھلنی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین؟ ہم اسے کیسے دیکھیں جناب محترم محسن بیگ صاحب؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. بیسیکلی تو جو بظاہر تاثر یہاں پہ مل رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل یا کوئی ڈھیل ہوگی، لیکن کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک حساس ایریا ہے اور وہ بارڈر ایریا ہے اور وہاں پہ ٹربل بھی بہت زیادہ ہے. جو نقوی صاحب ملے ہیں وہ بیسیکلی تو لا اینڈ آرڈر اور جو انٹرنل صوبے کی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کی جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلسلے کو، ورکنگ ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے. جو -1 والی آپ نے بات کی ہے وہ آلریڈی مائنس ہے، لوگ کھپ ڈالیں گے، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، پھر آپ دیکھیے گا لوگوں نے اپنی اپنی کمیٹیز، کسی نے کس کمیٹی میں چلے جانا ہے، ابھی سے ہی کوئی چیئرمین بننا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ بننا چاہ رہا ہے. کیونکہ یہ جو لوگ آپ
اس وقت پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہے ہیں جو پارلیمان میں پہنچے ہیں ان کا کوئی اتنا زیادہ تعلق عمران خان سے نہیں ہے. یہ وقت کی نزاکت اور وقت کا فائدہ اٹھایا اور وہ الیکٹ ہو کے آگے. دے ڈونٹ ہیو لو لاسٹ فار عمران خان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گنڈا پور صاحب والا سلسلہ ہے اور کے پی گورنمنٹ ہے, کے پی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر کوئی بھی پروونس کی گورنمنٹ چل نہیں پاتی, اور ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو بنانے پڑتے ہیں, اور جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری آئے گی. اب وہ کے پی کے گورنمنٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایک ایشو کو لے کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات ہی نہ کرے. یہاں بہت سارے مسائل ہیں اس ملک کے, اور یہ مسائل کم ہونے کی بجائے آپ دیکھ لیں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں, بیکاز کہیں نہ کہیں سے اس شروعات کی جو کی ہے انہوں نے, وہاں ہی غلطی شروع میں ہی ہو چکی ہے, اس لیے اس کا تدارک نہیں ہو پا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مائنس جو ہے وہ مائنس ہے فی الحال. اچھا گویا یعنی یہ ابھی ریومر یہ جو ہے برف پگھلنے کی بات غلط ہے. اچھا منیر فاروق صاحب, ایک اور بڑی اہم بات, کل آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے انڈیا کے ساتھ تجارت کی بات کی, بعد میں پھر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے وولٹا فیس بھی کیا کہ جی تیاری کے بغیر یہ بات ہو گئی تھی. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزارت خارجہ نے کہا کہ تاجروں کے اس مطالبے پر ہم غور کر رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ تجارت کھولی جائے. مگر میں ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ انتہائی انسولنٹ ہے, یعنی میں اگر لفظ بدتمیزی استعمال کروں جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے, جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے تو یہ پھر اچھا یہ کیا کسی سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے, یا اس بارے میں آپ کا ٹیک کیا ہے منیر فاروق صاحب؟ دیکھیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بات آپ نے اس کی درست نشاندہی کی ہے کہ جو بھارتی وزیر خارجہ کا رویہ ہے وہ تو بڑا انسلٹنگ ہے اور بڑا ان بیکمنگ آف فارن منسٹر ہے, اور وہ پاکستان کو کال آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ یا اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم یہاں سے ہوتی ہے. پھر پاکستان کو ایسے صورتحال میں تو آپ صرف ون سائیڈڈ جسچرز دکھا کر بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کھول سکتے. یہ شاید چند حلقوں کے اندر ایک پاپولر سینٹیمنٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ, اور واقعی ہونا بھی چاہیے, ریجنل اپروچ ہونی چاہیے, اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے. لیکن اگر ایک ہمسایہ ملک آپ کے ملک میں جہاں موقع ملے وہ سیبوٹاجنگ ایکٹیویٹیز بھی کرتا رہے, وہ سی پیک کو بھی ٹارگٹ کروائے, وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم, کلبھوشن یادو سے بڑی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم اور کون سی ہو سکتی ہے جو کہ انہوں نے کی ہے, اور اس کی وہ اونرشپ لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے لے جانے کی انہوں نے بھرپور کوشش بھی کی. تو ایک ایسا ملک جو کہ آلریڈی آپ کے ساتھ ہاسٹائل ہے, ایسی صورتحال میں آپ کوشش کر میں چاہتا ہوں آپ سے میکسیمم میں فائدہ اٹھا سکوں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ فارمیشن ہوئی ہے ای سی ایل کمیٹی کی, جس میں پی ایم صاحب خود بیٹھیں گے اور وزیر داخلہ نہیں بیٹھیں گے, جو میں نے خبر دیکھی ہے. اس میں عمران ریاض صاحب کا بھی نام ہے اور اس میں سمیع ابراہیم صاحب کا بھی ہے. تو کیا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ثبوت کے, محض پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی کی رائٹ آف موومنٹ اس کو سلب کرنا, اس کا اس سے رائٹ لے لینا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی دانشمندانہ کام نہیں ہے. اور اس کی تو نہ کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے کہ اگر قانون میں کوئی چیز یا تو موجود ہے تب تو سائٹ کر کے آپ قانونی طور پر کارروائی کریں, لیکن صرف دماغی لہروں اور ومز اینڈ وشز کے اوپر اگر یہ ہونا ہے تو پھر تو یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر وہی پریکٹس اڈاپٹ کی جانی ہے, کیونکہ اب آپ اس کے اوپر کیپ نہیں لگا سکتے, یہ ایسا جار ہے جس کے اوپر لڈ اب آ نہیں سکتی, اور اس سے ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, ابیوز ہر چیز نکل رہی ہے, اور وہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں بھی سوشل میڈیا پریویلنٹ ہے. اب حالات یہ ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کر یہاں تک جا چکے ہیں کہ وہ بھارت سے کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیج نہ کرو, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی مذاق خیز اپروچ ہے. ایک امریکہ کے ساتھ جو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی دھاندلی ہو گئی تو آپ پاکستان کی حکومت کے ساتھ نہ کریں. امریکہ از ناٹ ہاسٹائل ٹو پاکستان ان دیٹ سینس. پاکستان کے ان کے ساتھ ایک ٹریڈ ریلیشن شپ ہے, پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک طرح کے ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی موجود ہے, اچھا ہے برا جیسا بھی ہے. ویئر ایز انڈیا از اے ہاسٹائل کنٹری. اور ان سے یہ عرض کرنا کہ پاکستان کے ساتھ بات نہ کی جائے, یہاں پر دھاندلی کی زدہ ایک حکومت بیٹھی ہے, ایسے لوگ اگر موجود ہیں اور اگر ان میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے تو پھر شاید ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے سعید قاضی صاحب کہ بصد احترام
جو بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر جن کے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، جتنا بڑا پلیٹ فارم ہے پھر احساس ذمہ داری بھی ان کے اندر اتنا ہی ہونا چاہیے. اگر تو آپ نے حقائق رپورٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر تجزیہ کرنا ہے، دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. میری آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے صحافت نہیں کیمپیننگ کرنی ہے اور اس کیمپیننگ کے اندر پھر آپ نے بہت سی حدود پھلانگ جانی ہے جس کے اوپر جج میں نہیں بن رہا، لوگ بنیں گے، ادارے بنیں گے، اور کوئی اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے، کوئی تھرڈ باڈی ایڈجوڈیکیٹ کر سکتی ہے، جو کہ کروانا بھی چاہیے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آج قدم نہیں اٹھائے گا کسی اسٹیٹ پہ. استعمال کیا چاہے وہ یوٹیوب ہو، پلیٹ فارم ہو، اس پہ کمپیننگ نہیں ہونی چاہیے. بیگ صاحب ایک بہت اہم سوال آپ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایون جو ایجوکیشن اور دیگر معاملات ہیں اسے بھی SIFC دیکھ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ضرورت ہے وقت کی، جس طریقے سے یہاں ہماری ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہے، ان کو یہ وجہ ہے. سیکنڈلی FBR جو ہے اس کے افسران جو ہیں ان کے اثاثوں کی چھان بین بھی شروع ہو گئی ہے. یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ اور یہ اب سارے 75 معاملات SIFC دیکھے گی. محسن بیگ صاحب، آپ کو ایک بات تو بتا دوں کہ SIFC جو انیشیٹو ہے وہ میرے خیال میں وہ تھا کہ ایک کنسپٹ بنایا گیا تھا ون ونڈو ٹائپ کے، یار جو بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین منسٹریز اینڈ پروونس اینڈ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے. میں نے بھی آج یہ سٹوری پڑھی ہے کہ وہ جو ایجوکیشن کے اوپر وہ ایک نیا پالیسی لانا چاہتے ہیں. دیکھیں ایجوکیشن پاکستان میں ساری چیزوں کے بعد جو ہے جو نیگلیکٹ کیا گیا، اور جتنا بجٹ ایجوکیشن کے لیے رکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونسز نے، وہ مذاق ہے. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے. انہوں نے لکھا کہ 4.6 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تو وہ جو بھی اس کے ریسرچ میں نے تو نیوز پیپر میں آج پڑھا، تو وہ اچھا انیشیٹو ہے، لینا چاہیے. اگر اس پہ کوئی پازیٹیو کام ہوتا ہے تو میرا جیسا بندہ تو ہمیشہ اپریشیٹ کرے گا کہ ایجوکیشن فری، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں پرووائڈ کرے. ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دونوں پاکستان میں نیگلیکٹ کیے گئے. یہ پرائورٹی نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ اداروں کی یا گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی، یہ پرائورٹی کبھی ہوتی نہیں ہے. تو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر یہ انیشیٹو لیا ہے تو اچھا ہے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور یہ جو چھان بین ہے FBR کے حوالے سے جو کر رہے ہیں، سنا ہے کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ایجنسیاں بھی اس میں چھان بین کریں گی جنہوں نے مبینہ طور پر کرپشن کی ہے. تو یہ اب کہانی آگے چل رہی ہے اور اس میں بھی لوگ نیٹ میں آئیں گے. بیگ صاحب دیکھیں معاشرہ قاضی صاحب پورا ایز اے ہول پاکستانی، یو کین انکلوڈ می آلسو، کرپشن اب کوئی معنی نہیں رہ گیا. کہاں کرپشن نہیں ہے؟ کس محکمے میں نہیں ہے؟ سب میں ہے کرپشن. تو صرف وہ نہیں کر رہا جس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا، جس کا داؤ نہیں لگ رہا. آپ ریڈی والے کا بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی جو ہے وہ مکسنگ کر کے پھل جو ہے وہ پیچھے کر لیتا ہے اور غلط چیزیں دے دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. یہ سارا جو نظام ہے محسن بیگ صاحب کے اوپر سے لے کے نیچے تک یہ راٹ ہے، یہ کالا سڑا ہوا نظام ہے، کچھ تو کرنا. بہت شکریہ جناب محترم فاروق صاحب آپ کے وقت کا. جناب محسن بیگ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ تھے کچھ قصے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، امید اور دعا کے ساتھ کہ اسے ہم کچھ بہتر کر سکیں اور سلسلہ آگے بڑھے. آج کے پروگرام اور ہفتے کے آخری پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.